वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक यकीन इंतहाई अहम है। बात हम कर रहे हैं नए साल की आमद और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। देखिए 2024 का आगाज़ हो चुका है, 2024 में हम दाखिल हो चुके हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमें हमारी सोच को, हमारे रवैयों को, प्लानिंग को चेंज करने की ज़रूरत है। और वो चीज़ें देखिए ज़िंदगी एक किताब है। आप देखें कि 2023 वाला जो आपकी लाइफ का चैप्टर था, उसमें ऐसा क्या मिस हो गया जिसे अब 2024 में पूरा करना है, या ऐसी कौन सी आपने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जिसमें गलतियाँ होंगी, तो उन तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त करने की हमें ज़रूरत है। ऐसे कौन से रिश्ते थे जिनको आपने प्रॉपर वक्त नहीं दिया, लेकिन 2024 में वक्त देने की ज़रूरत है। तो ये मेरी, आपकी, हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है। और इसी ज़िम्मेदारी को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2023 या उससे पहले के जो ज़िंदगी के साल जो वक्त गुजरा उसमें जो हो गया सो हो गया, लेकिन 2024 में हम ऐसा क्या करें कि अपनी पूरी ज़िंदगी का अहाता कर सके, हम चीज़ों को प्लान कर सकें, हम चीज़ों को जान सकें। तो इसी पे बात कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अकबर साहब, यकीनन ये एक बहुत वसी टॉपिक है, जैसे मैंने आगाज़ में भी कहा था कि हमारा पूरा लाइफस्टाइल, पूरी ज़िंदगी, बच्चों की बात करें, बड़ों की, बुज़ुर्गों की, नौजवानों की, ख़वातीन की, सबकी ज़िंदगी का हर छोटा बड़ा पहलू इसमें शामिल है जिस पे हम बात कर सकते हैं। यहाँ चूँकि ये आप लोगों के साथ हमारा ये लास्ट सेगमेंट होगा, तो इसमें मैं चाह रही हूँ कि जो ज़िंदगी में हम एक कॉमन गलतियाँ कर रहे हैं, जो अपनी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, चाहे वो काम के रिलेटेड हो, चाहे वो रिश्तों से मुतालिक हो, या ओवरऑल ज़िंदगी के मुतालिक हो, वो ऐसी कौन सी गलती या ऐसे कौन से पहलू हैं जो हम मिस करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें फिर मायूसी का सामना करना पड़ता है? जी, एक तो सबसे जो बड़ी बात तो हमारे अंदर है कि हम चीज़ों का इदराक नहीं कर रहे, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, कि हम एक वक्त ज़ाया करते हैं बहुत ज़्यादा, गैर ज़रूरी चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हैं। ये आपने बड़ी अहम बात की है। ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिनका हमारी लाइफ को सेट करने में, एक माशरे को सेट करने में कोई अमल दखल नहीं होता। यानी बेकार और फजूल किस्म की हमारे अंदर बहुत सारी बेमानी चीज़ें हैं। हाँ, बेमानी चीज़ें। अब सूरत हाल ये ना कि अब जैसे मैं आप सोशल मीडियम की बात करूं, हमारे यहाँ मतलब इसका जो एडवांटेज था वो कुछ और था। ठीक है, आप मालूमात लें उसको, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 10 बंदों का काम, 1000 बंदों का काम बड़े आराम से ले लें। आप बोल के आप टाइप कर रहे होते हैं, पहले आपको उंगलियां थकानी पड़ती थी, बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। बिल्कुल ऐसे हम उसको मतलब उस मीनिंग में उस चीज़ को यूज़ नहीं करते, हमने उसको जो है ना ड्रामा बना दिया बहुत बड़ा। अच्छा, इसी तरीके से अब आप देखें कि हमारे यहाँ प्लानिंग जो है ज़िंदगी की होती है कि जी हमने एक हदफ सेट करना है कि हमने यहाँ पे पहुँचना है, हमने ये करना है, वो नहीं है। ठीक है, अच्छा, अल्लाह पे हर अच्छा, हम बैठ के वो ख्याली पुलाव है ना, वो हम बड़े पका रहे होंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने कल से ये, बल्कि मैंने ये प्लानिंग कर ली, इस पे मैंने काम करना शुरू कर देना। लेकिन जब अमल देखते हैं प्रैक्टिकल, हमें कुछ चीज़ों को रिग्रेट करने की ज़रूरत होती है ज़िंदगी में। ठीक है। अच्छा, फिर हमने अपनी ज़िंदगी में एक ये कहते हैं ना कि इंसान को ज़हनी सुकून जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ज़हनी सुकून इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, और ये तब आता है जितने आप पॉजिटिव होते हैं, जितनी आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ को बरूए कार लाने की सलाहियत होती है, उतने ही आप पर सुकून होते हैं। बड़ी अहम बात की मैं ये नरगिस साहिबा की तरफ लेके आना चाहूँगी। नरगिस साहिबा, इन्होंने बात की पॉजिटिव होने की। जितने आप पॉजिटिव होते हैं, आप ओवर थिंकर नहीं होते हैं, उतने ही आपकी ज़िंदगी में सुकून होता है। आपकी मेंटल हेल्थ की इन्होंने बात की, ज़हनी सुकून की इन्होंने बात की, तो वो यकीनन आप ओवर थिंकर नहीं होंगे, आप पॉजिटिव होंगे तो ही ये मुमकिन हो सकता है। सवाल ये है कि कैसे, बाज़ दफ़ा ओवर थिंकिंग हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा नुकसानदेह होती है। सवाल ये है कि हम पॉजिटिव कैसे हो इन तमाम तरह हालात में जो इस वक्त हमारे सामने हैं, चाहे वो फैमिली के हो, चाहे वो सोसाइटी के हो, मुल्क की हालात हो, ओवरऑल ज़िंदगी की चीज़ों को आप सामने रखें और बताएं कि हम पॉजिटिव कैसे सोचें। अच्छा, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री का फार्मूला नहीं जो आपको समझ ना आए, फिजिक्स का। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें पॉजिटिव करती हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि हमें वहसियत इंसान किसी न किसी नज़रिए से जुड़ना बहुत ज़रूरी है हमारा, और एक स्कूल ऑफ थॉट होना चाहिए आपका, जिसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि बस उठे और खाया पिया और सोए, और नहीं। जब तक हमारी ज़िंदगी में एक स्कूल ऑफ, हम एक फ़िलॉसफी, एक नज़रिया नहीं रखेंगे, हम सोच नहीं सकेंगे। हम सोचेंगे तो हम उस पर अमल करेंगे, हम अमल करेंगे तो हमारा एक क्राइटेरिया सेट होगा जिसके मुताबिक हमने लाइफ को
یہ ہونا چاہیے جس کے مطابق ہم ریزولیشنز بھی کرتے ہیں، وہ معیار ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں، اس معیار کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس اچیومنٹ کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ہمیں پازیٹیو بھی رکھتا ہے۔ ہم پازیٹیو نہیں ہو سکتے اگر ہم خود کو ضائع کر رہے ہیں، ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں، ہم چیزوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں دیکھیں آپ ہر چیز آلموسٹ وقت سمیت ضائع ہی ہو رہی ہے، پانی لے لیں، ہر چیز لے لیں، ریسائیکل کرنے کی ہم میں بالکل صلاحیت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ہم اپنی ایگو کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا، ہم اس کو ہم ڈریسز ریپیٹ نہیں کرتے، ذرا سی بات ہے اس طرح ہر چیز۔ مسئلہ خواتین میں کامن ہے، خواتین میں کامن ہے، جہاں پہ 50% آف ہوگا بھائی دھڑا دھڑ پہنچ جائے گی، بھائی نئے نئے ڈریسز مل رہے ہیں، ہسبینڈ کا کریڈٹ کارڈ یوز کرو یا والد کے پیسے اڑاؤ، کیونکہ نمود و نمائش، یس ہاں یہ چیز اس میں بہت زیادہ ہے۔ تو تھوڑا سا اپنے لیے ریلیجن کے ساتھ بھی تھوڑا سا جڑیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت سی چیزیں، آپ نے ایک بات کی تھی قسمت کی، کہ قسمت، ہم قسمت کو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ، ہمارا آج کا عمل ہماری کل کی قسمت بناتا ہے۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، مطلب ایسا نہیں، بڑی گہری بات ہے اگر یہ ہم سمجھ جائیں کہ ہمارا آج کا عمل ہی ہماری قسمت پہ ڈیپینڈ، ہماری کل کی قسمت بناتا ہے، قسمت بنائے گا۔ اگر ہم یہ آج کا عمل ہم کیا کر رہے ہیں اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرا آپ نے قرآن کی بات کی تھی، ہمارا تعلق جڑ چکا ہے، ہم میں اور قرآن میں ایک اور چیز حائل ہو چکی ہے جس کے تھرو ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، جو کہ بدقسمتی سے ایجوکیشن کی کمی ہے وہاں۔ ہم قرآن کو، وہ قرآن کی تھاٹس کو وہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں جو تھے۔ آپ سورہ کاف دیکھ لیں، مثلا نہیں پہنچ رہے آپ، ہم ہر جمعے سورہ کاف پڑھنے کا حکم ہے، اور مطلب میں نے ایک دن سوچا کہ یہ کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ آپ یقین کیجئے سارے کا سارا مسئلہ تقدیر کا اس میں لکھا ہوا ہے، اور تقدیر کیسے بنتی ہے یہ لکھا ہوا ہے۔ میرا عمل میرے بچے کی تقدیر بنا رہا ہے، ہم اس کو فیٹ سمجھ رہے ہیں کہ اوپر سے نازل ہو رہی ہے، نہیں، ہمارا آج کا عمل ہماری کل کی قسمت کو ڈیولپ کر رہا ہے۔ ہم اپنی قسمت اپنے ہاتھ، چھوٹی بڑی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھا دی۔ قرآن میں ہر چیز، زندگی کے تمام تر اصول آپ نے کیسے گزارنی ہے، فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ، یعنی پوری زندگی وہاں پہ بیان کر دی گئی ہے، ہر چیز واضح ہمارے پاس ہے، لیکن ہم پھر بھی خود کو سدھارنے کی طرف نہیں جا پا رہے۔ جو دنیاوی چیزیں سامنے آتی ہیں جس میں ایک ٹیمپریری ہمیں ایک سکون سا ملتا ہے، یا ایک وہ واوا بٹورنے کے چکروں میں صرف اسی پہ فوکس کرتے ہیں، نہ کہ ایک لانگ ٹرم چیز، وہ چیز جو ہمارے ساتھ آخرت میں جائے گی، اس پہ فوکس نہیں کر رہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ صرف ہم خود سے محسوس نہیں کر رہے، خود کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے کہا ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے۔ ایک اور وجہ بھی ہے، ایک اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو بہت ساری چیزوں سے اتنا زیادہ محروم کر دیا گیا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا، بہت ساری محرومیاں، ابھی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، ایسی محرومیاں دے دی گئی ہیں کہ اب وہ ان چیزوں کی طرف لپکتے ہیں، ان کے اندر احساس کمتری ڈیولپ ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ ولیموں میں جائیں، لوگ اتنا کھانا ہوتا ہے کہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کے باوجود اتنا زیادہ ڈال لیتے ہیں کہ وہ پلیٹ بھرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی، آپ یہ دیکھیں کہ روڈز پہ جاتے ہوئے لوگ آپ کو صحیح طریقے سے راستہ نہیں دے رہے ہوتے، ٹھیک ہے، کیوں؟ ان کو زندگی کی ایسی کشمکش میں، ایسی جنگ میں مبتلا کر دیا گیا ہے کہ ہر بندہ ہی جلدی میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسی مشینی لائف ہماری بنا دی گئی ہے کہ جس میں ریلیکسیشن نہیں ہے۔ تو ایک پوائنٹ یہ بھی ہے یہاں پہ کہ محروم کر دیا گیا ہے، لیکن صبر و تحمل بڑی بات ہے، لیکن صبر و تحمل کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے نا۔ مطلب آپ سراپا صبر و تحمل 10 دن بھوکا رہ کے، تو یا اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے، ان کو تعلیم سے محروم کر کے، بہت ساری چیزوں سے محروم کر کے، تو آپ کتنا کر سکتے ہیں؟ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ مزاحمت ایک اتنا ایسا، اور اگر آپ یہ جانتے ہو بھی چپ رہیں گے تو یہ پھر آپ اپنے ساتھ ظلم دیکھیں، ہمیں ان لوگوں کو ضرور رد کرنا چاہیے جو منافق ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے بہت سارے، ہمارے ارد گرد جو ہے نا، وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اس کے اوپر ہمیں اکثر بتاتے رہتے ہیں، خلیق صاحب اور علی سعید صاحب، وہ یہ نرگسیت پسند لوگوں کے حوالے سے ہمیں بہت بتاتے ہیں کہ جی وہ نارسسسٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مطلب یہ ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، ہمیں وہ مختلف سطح پر جو ہے وہ بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن کو قابو میں کر رہے ہوتے ہیں،
ہمیں مختلف ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں وہ لوگ, ہمارے ساتھ منافقت کرتے ہیں, اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے اور اپنے مفاد کو حاصل کیا جائے. ہمیں ایسے لوگوں کو رد کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے ارباب اختیار میں ان لوگوں کو رد کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے کچھ نہیں کر پائے. یہ یہاں پہ بھی ایک اور اہم پوائنٹ آ گیا نرگس صاحب, اچھے گیسٹ کی نا یہ نشانی ہوتی ہے ان کی باتوں سے سوال نکل آتے ہیں. یہاں پہ لوگ اب اپنے مفاد کے لیے, اپنے چیزوں کو یعنی کہ اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے, ذاتی مفادات کے لیے دوسروں کو یوٹیلائز کرتے ہیں. یہ بھی اب ہماری ذمہ داری آتی ہے کہ ہم جو اپنے مفادات کے لیے لوگوں کا استعمال کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھائیں, ان کو بھی ان کی ذمہ داری کا احساس دلائیں, اور خود کو بھی اویئر کریں کہ کہیں کوئی ہمارا ٹیلنٹ ہے یا اوور آل جس بھی چیز پہ ہم بات کر لیں کوئی ہم استعمال تو نہیں کر رہا. بالکل, ایک دو چیزیں, ایک تو استعمال کر رہے ہیں, ایک کچھ جگہوں پہ ہم مصلحتاً چپ بھی رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی بڑی ایک بات ہے کہ مصلحتاً کچھ لوگ مصلحتاً چپ رہ کے بھی دوسرے کو یوز بھی ہونے دینے چاہ رہے ہیں, وہاں پہ آواز بھی اٹھانی چاہیے. استعمال کر رہے ہیں جہاں پہ میں تو پرسنلی کہوں گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم پر تابع ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کے, وہ آواز نہیں اٹھاتے, بولتے ہیں لوگ ہمیں ذہنی طور پر تابع کریں, ہمیں ڈومینیٹ کرتے ہیں مختلف سطح پر, ہیوملیٹ کرتے ہیں بری طریقے سے ہمیں, اور ہم یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو یہ ہمارا فلاں رشتہ ہے, ہمارا فلاں رشتہ ہے, یہ ہمارا دوست ہے. مطلب یہ ہیوملیشن ہے. آپ کے دل کو وہ کلیجے کو تھامتے ہیں, اسے مٹھی میں بھر لیتے ہیں, بالکل آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں, بے وفائی کرتے ہیں آپ کے ساتھ لوگ, آپ کے ساتھ منافقت کرتے ہیں, آپ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, آپ کے ساتھ سیلفشنس کا مظاہرہ کرتے ہیں, اپنی سطح پہ کام کرا لیتے ہیں, آپ کی باری سامنے کچھ اور, آپ کے پیٹھ پیچھے کچھ اور, کرنا کچھ اور, دکھانا کچھ اور, بولنا کچھ اور. The people who belongs to negative thoughts, a school of thought, we have to regret them. Yes. Very simple. اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو رد کر دینا ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات کہ ایک تو یہ کہ دوسری یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پروگرس دینی ہے, کسی نہ کسی ہر بندے کو دینی چاہیے, ضرورت ہے. اگر ہم اپنے آپ کو پروگرس نہیں دیتے اور ہم لکیر کے فقیر بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, یا ہم نے اپنے آپ کو خولوں میں بند کر لیا ہے, چاہے وہ انا کے ہیں, چاہے وہ دکھاوے کے ہیں, چاہے وہ جس طرح کے بھی وہ کھول ہیں, آپ ایک وہ بیضوی انڈے میں جیسے وہ یہ زردی ہے اور یہ مطلب اس طریقے سے یہ سفیدی ہے, اس طریقے سے بند کریں گے نا, وہ کھلے گا نا تو پتہ چل جائے گا کہ کتنی زردی ہے اور کتنی سفیدی ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں کسی نہ کسی سطح پہ. ٹھیک ہے, سکلز کی سطح پر ہمیں ہمارے معاشرے میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. ہر انسان کو پرسنلی بھی ایفرٹ کرنی چاہیے, اور اپرچونٹیز خدا کرے کہ میرے ارباب اختیار کو بھی عقل آ جائے کہ وہ اپرچونٹیز فراہم کریں. کہ ان کے خاندانوں کو, ان کے بچوں کا حق نہیں ہے. جو باتیں ہوئی باتوں سے نکل کے مزید آگے. ٹھیک ہے, ہاں مطلب چلیں جو ہمیں پیچھے جو کچھ ہو گیا ہے نا اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے. ہم نے آگے کو دیکھنا ہے, ایک نئی امید, وہی میں نے کہا کہ 2024 آیا تو ایک نئی ہوپ لے کر آیا. ٹھیک ہے, حال کو دیکھنا ہے. ہوپ جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر اب کئی ہمارے جو مذہب بیزار لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ خدا کا وجود تو فلاں فلاں فلاں, ایک بندہ ہے وہ کہتے ہیں نا چلو اللہ بہتر کرے گا, تو اس کے اندر ایسی ایک ہوپ آتی ہے کہ جو اس کو جینے کا ایک حوصلہ فراہم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہمیں. اچھا, پھر یہ ہے نا کہ مذہب کے حوالے سے نا کوئی بھی دنیا کا مذہب, ہمارا مذہب اسلام دیکھ لیں, کوئی بھی کتاب دیکھ لیں آسمانی, ٹھیک ہے, جو بھی دنیا کے مذاہب ہیں ان کی جو روح ہے وہ فلاح کی طرف لے کے جاتی ہے, بہتری کی طرف لے کے جاتی ہے. اس کے اندر سوائے فلاح کے انسانیت کے پہلو, سچ کے پہلو, دوسروں کے ساتھ محبت کے پہلو, اور دوسروں سے جو ہے منافرت کو چھوڑنے کے پہلو ہیں. ٹھیک ہے, دوسروں کی مدد کرنے کے, ان کو سپورٹ کرنے کے پہلو ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ برائیاں آ جاتی ہیں, جھوٹ آ جاتا ہے, فریب آ جاتا ہے, بہت ساری چیزیں اس میں مطلب جو اخلاقی سطح پہ ہمیں جو ہے وہ نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, پھر شخصیت کے عارضے ہوتے ہیں, پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں لوگوں کے اندر. ٹھیک ہے, کہ لوگ دوسرے کے ساتھ رویہ برا, میں تو جی غصیلا ہوں, میرا لہجہ ہی ایسا ہے, میری تو آواز کی ٹون ہی ایسی ہے, بھائی آپ کو جھنجھلائے رکھنا دوسروں کو بھی خود کو بھی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. معاشرے بہت سارے لوگوں کے
مثبت کردار سے بنتے ہیں. بالکل اٹس ویری سمپل. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی صرف وہ جو ہے نا خدائی فوجدار آ کے ہمیں ٹھیک کریں گے نا تو ایسا نہیں ہونے لگا. ہمیں خود کو بھی ٹھیک کرنا ہے. ہم نے اپنے دیکھیں نا عوام کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے, ہم اپنے ارباب اختیار کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی یہ دیکھیں نا سینیریو ہر دوسرے تیسرے, ابھی پھر وہ اپنے دو بلوچ محاذ والے مطلب وہ مظاہرے شروع ہوئے. اکبر صاحب بریک کے بعد مزید پوائنٹس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن ناظرین ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہے, اس پہ اور بھی کچھ اہم پہلوؤں پہ ہم ڈسکشن کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. انتہائی اہم ٹاپک آج کا جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, نئے سال کی آمد یعنی کہ 2024 میں ہم داخل ہو چکے ہیں, اور بہت ہی بڑی ذمہ داری کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اس نئے سال کی آمد پہ, کیسے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے, کیسے چیزوں کو ہم نے ان کی جانچ پڑتال کرنی ہے, کہاں پہ ہم صحیح ہیں, کہاں پہ غلط ہیں, کہاں پہ ہمیں جو ہے وہ خود کو بدلنے کی ضرورت ہے, ہمارے رویوں کو کہاں بدلنے کی ضرورت ہے, چیزیں کہاں پہ ہم غلط کر رہے ہیں یا پراپر ہم وقت نہیں دے پا رہے. یعنی یہ ایک پوری مینجمنٹ اپنی لائف کے معاملے میں, اپنے کام کے معاملے میں, اپنے رشتوں کے معاملے میں اوور آل جب ہم دیکھیں ذمہ داری ہماری کیا بنتی ہے 2024 میں, ہم کیسے اس پہ کام کریں اور بہتری لانے کی کوشش کریں, اسی پہ بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, محمد اکبر نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, نرگس جازیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نرگس صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اکبر صاحب کی بات میں, کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں بات وہی کرنا چاہ رہی تھی کہ پیچھے لوگ یوز کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو, سم ٹائم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ یوز ہو رہے ہیں. اچھا ایسی چند طاقتیں ہوتی ہیں, چند لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن لوگ مصلحتاً بھی کچھ جگہوں پہ چپ کر جاتے ہیں, کچھ جگہوں پہ خوف کی وجہ سے چپ کر جاتے ہیں, کچھ جگہوں پہ لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہوتا اس وجہ سے چپ کر جاتے ہیں. کوئی ایک بندہ ایسا ضرور بیچ میں ہوتا ہے جو بولتا ہے ان سب چیزوں کے خلاف. آپ دیکھیے کہ وہ اگر مصلحتاً چپ نہ کرے, وہ صرف بولے, اپنی ذمہ داری ادا کرے وہاں پہ کہ اس نے کھڑے ہونا ہے یہاں, تو تھوڑی دیر بعد آپ کے پیچھے ایک لائن لگ جاتی ہے. وہ بہت سے لوگ جو مصلحتاً چپ کیے ہوئے ہوتے ہیں, کسی خوف کی وجہ سے چپ کیے ہوتے ہیں, انہیں آواز مل جاتی ہے, انہیں ایک آؤٹ لیٹ مل جاتا ہے اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں مصلحتاً چپ نہیں کرنا چاہیے. جہاں پہ نظر آ رہا ہو کہ کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے وہاں پہ کھڑے ہو جانا چاہیے. اپنا حصہ کسی کو دینا نہیں چاہیے اور کسی کا چھیننا بھی نہیں چاہیے. اکبر صاحب وہی بات پھر میں کہوں گی کہ اچھے مہمان ہونا تو ان کی باتوں سے بہت چیزیں سامنے آتی ہیں. یقیناً کسی کا حق چھیننا, جو آج کل ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, حق تلفی عروج پہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے, تو اس کا خاتمہ کرنا, دوسروں کے لیے آواز اٹھانا, اپنے لیے جو ہے اپنے ساتھ انصاف کرنا, یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو کیا کون سا ڈر ہے, کون سا خوف ہے, کون سی ایسی چیز ہمیں روکے ہوئے ہے کہ ہم وہ حق ادا نہیں کر پا رہے, اپنی ذمہ داری کو سمجھ نہیں پا رہے؟ ہم جب جانتے ہیں کہ میرے ایک آواز اٹھانے سے بہت سارے لوگوں کی زندگی سنور سکتی ہے, ان کے حق ادا ہو سکتے ہیں, اگر کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو اسے انصاف مل سکتا ہے, تو یہ کون سا ڈر ہے جو ہمیں یہ پہلا سٹیپ لینے سے روک رہا ہے؟ جی ایک تو سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ طاقتور کا جو زور ہے, ایک پہلی وجہ یہ ہے, وہ خوف ہے. کیونکہ ہمارے یہاں جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان کے سر بھی قلم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا خوف تو یہ ہو گیا. اچھا, دوسری بات یہ ہے لیکن دلیر لوگ ہوتے ہیں, ان کی تعداد کم ہوتی ہیں, بولتے ہیں, بہادر, بالکل تعداد کم ہوتی ہے لیکن بولتے ہیں, قربانی بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کم از کم میرے اندر ایسی موٹیویشن موجود ہے کہ میں بول جاتا ہوں. یہ ضروری ہے. اگر آپ آواز نہیں اٹھاتے لوگوں کے لیے, کل کو لوگ ہمارے اوپر بھی انگلی اٹھائیں گے کہ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم آیا تھا تو آپ نے آواز نہیں اٹھائی تھی, لہٰذا آپ کمپرومائز تھے. ٹھیک ہے, تو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں موٹیویٹ نہیں کیا گیا, ہمیں گائیڈ نہیں کیا گیا اس چیز کے لیے کہ ہمیں مزاحمت کیسے کرنی ہے, ہم نے آواز کیسے اٹھانی ہے. تیسری بات وہ ان کی نرگس جازیب صاحبہ والی آ جاتی ہے کہ ہماری تعلیم و تربیت اتنی کم ہے, ہمیں اپنے رائٹس کا بھی ایون نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اپنی وہ تعلیم و تربیت کو بھی اکبر صاحب ایسے کر دیا نا کہ ہم نے ڈگری لینی ہے, A+ گریڈ, ہم نے اچھے نمبر لینے ہیں, لیکن اس کا جو اصول, جو اس کی جو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے عملاً جو چیزیں, اس کے آبجیکٹیوز پہ نہیں جانا. ٹھیک ہے,
پھر یہ ہے کہ ہم ایک رزق روٹی مسائل اس کی ایک اتنی بڑی جنگ ہمارے اوپر مسلط ہے، ایک گھن چکر ہے، ایک چکی ہے جس کے اندر ہم لوگ پس رہے ہیں. یہ بات ہے. لہٰذا اب ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، ایک مزدور ہے، وہ آواز اٹھانے کے لیے آئے گا نا تو اس کے 4 بچوں کو بھوک سے مر جائیں گے. ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں کہ وہ کس طریقے سے مزاحمت کرنے، یعنی ہمیں پریس کر دیا گیا ہے ایک سطح پہ کہ آپ سر نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے، آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے کہ آپ یا تو سر اٹھائیں گے تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا، یا پھر آپ اس قابل ہی نہیں رہے کہ آپ سر اٹھا سکیں. پریس کر دیا گیا ہے. یہ جو چیزیں ہیں میرے خیال میں ہمارے معاشرے کے اندر جن کی وجہ سے ہمیں پرابلمز فیس کرنے پڑ رہے ہیں، نہ وہ مزاحمت کی سطح رہی ہے، نہ اپنے حقوق حاصل کرنے کی وہ سطح رہی ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ود ان پیسج آف ٹائم ایز آئی ہیو observed in previous 5 to 7 years تو there are a lot of changes I can count here کہ لوگوں کے اندر مزاحمت کی سطح بہتر ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں نا، لوگ پہنچے ہوئے ہیں نا کہ ہمارے کدھر گئے. ٹھیک ہے جی، عدالتوں سے سوال اٹھاتے ہیں، ارباب اختیار سے سوال اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ ہمارے سر پہ جو ہے نا وہ بڑے بڑے پلاننگ کمیشنز میں میٹرک فیل جو ہے چیئرمین کو بٹھا دیا جاتا تھا. یعنی ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو اویئر کریں. میڈیا پہ پہنچ جاتے ہیں اور اس چیز کو تھوڑا سا ہائی لائٹ ہو جاتا ہے معاملہ. یہ بہتری آئی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لوگوں میں میڈیا کا بھی اس میں بہت کردار ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی یہ سارا کمپرومائز میڈیا بھی ہے، میڈیا ہاؤسز بھی بنے ہوئے ہیں، یلو جرنلزم بھی پروان چڑھ رہی ہے، لیکن بکے ہوئے ہیں نا ہمارے بہت سے لوگ جو مطلب. اب یہاں پہ بھی ہماری ذمہ داری آتی ہے کہ ہم چیزوں کو جو ہے وہ کلیئر کریں، ہائی لائٹ کریں کی کوشش کریں. نرگس صاحبہ، رویے ہم اپنے کیسے بدلیں، کیسے چینج کریں، اپنے رویوں میں تبدیلی کیسے ممکن ہو سکتی ہے، پازیٹیوٹی کی طرف آئیں، اچھے اخلاق جو ہمارے اسلام بھی ہمیں درس دیتا ہے کیسے اس کی طرف آئیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ 2024 کا جو آغاز ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہو. پورا سال جو ہے ایک امید کے ساتھ اور اچھے رشتوں کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ، اچھی پلاننگس کے ساتھ ہم اسے گزاریں، نہ کہ وہی مایوسی جو ہمیں پچھلے سالوں میں دیکھنے کو ملی ہے وہی اس سال بھی ہو. تو پھر زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اس بات کو پہلے میرا خیال ہے جب سٹارٹ میں بات کی تھی تو اس پہ ہی بات ہوئی تھی کہ رویہ کیسے چینج کیا جائے. ہم دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سنیں، سمجھیں، اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں. اچھا، ہم میں سے کتنے ہوں گے، آپ کی سوری بات کٹ کر رہی ہوں، جو دوسروں کو سننا چاہتے ہوں گے؟ اپنی سنانا ہر کوئی چاہتا ہے لیکن سننے والے نا بڑے کم ہیں. نہیں رہے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں. بات صرف سننا نہیں، مطلب یہ تو دیکھیں آپ ایک گھر کی مثال لے لیتے ہیں، وہاں بھی یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک ہی بندہ بولتا جاتا ہے، سنتے سننے کا مطلب ضروری ہے، جب تک سنیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں. سننے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس کو سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات. دوسرا، اپنے لیول پہ، پرسنل لیول پہ پھر وہی بات کروں گی کہ کسی نہ کسی عقیدے سے جڑیں اور سوچیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن بھی نا وہ منی میکنگ اور بزنس مین آ رہے ہیں لیکن اچھا انسان بنانا یہ جو ہماری ذمہ داری تھی اس کو پورا نہیں کر رہا. ہمارے سبجیکٹس ایسے ہو گئے ہیں جس میں صرف ہمیں جو کنیکشن ہے نا انسانیت کے ساتھ وہ ختم ہو گیا. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں اپنی قومی زبان دیکھیں جو کہ اردو ہے، ہم اپنی بات اب جو سلیبس ہے وہ اگر ہم انگلش میں کر دیں، مدر ٹنگ کی بات کریں جو جس کی کسی کی پختون ہو سکتی ہے، پنجابی ہو سکتی ہے، سرائکی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اب اس بچے کے سامنے آپ انگریزی کی کتابیں رکھتے ہیں، سلیبس رکھتے ہیں، آپ ایسا ایونٹ کریٹ کر دیں جس میں اس نے انگریزی میں اپنی بات کنوے کرنی ہے، جبکہ اب قومی زبان یا اس کی مادری زبان کی بات کریں وہ کچھ ڈفرینٹ ہے. تو کیا وہ اپنی بات جو کنوے کرنا چاہتا ہے کر سکے گا؟ میرے خیال میں زبانوں میرا ذاتی مسئلہ ہے کہ اردو، انگلش، پرشین، فرینچ یہ سب میڈیمز ہوتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ لفظوں کی جنگ ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. انگلش میں بھی اچھی بات ہو سکتی ہے، دیکھیں بات کو سمجھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے اس دور حاضر کے اکبر صاحب یہ بات آپ کی طرف لے کر آتی ہوں، ناظرین کو ذرا بتائیں. بات کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے یہ ضرورت ہماری ہے. میں ایک چھوٹی سی بات میں اس میں بات کرنا چاہوں گی. آپ نے بات کی زبان سے پہلے ہمیں ایک اور چیز دیکھنی ہے، آرٹ بھی ایک زبان ہے.
ہمارے بچوں ہم نے نا وہی والی بات میں ابھی شروع کری تھی بات کہ منی میکنگ اور اس قسم کے سبجیکٹس ختم ہو رہے ہیں. وہ کیا چیز ہے, وہ کیا سبجیکٹ ہے جو ہمیں انسانیت سے جوڑ رہا ہے, وہ ہے آرٹس, ادب, ایسی چیزیں جو ہمیں, یا گیمز. وہ آپ ہمارے اسکولوں کا اسٹرکچر دیکھیں کہ وہاں صرف پلے گراؤنڈز ہی ختم ہو رہے ہیں. جب آپ گیم کھیلتے ہیں بلڈنگز میں, جب اسکول کالج آ جائیں گے تو پھر کیا, جب آپ گیمز کھیلتے ہیں بچے دوسرے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, ان میں کمپٹیشن, ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے, اور پھر ہار جیت کو ایبزارب کرنا آتا ہے. سیم ایز ہم ایک شعر کہتے ہیں تو ہم اس شعر کو سنانے کے لیے کچھ اچھا سننے سامع بھی ڈھونڈتے ہیں, تو ہمارا کنیکشن بنتا ہے لوگوں کے ساتھ. اسی طرح ہم کوئی بھی پینٹنگ کرتے ہیں تو وہ پینٹنگ ہمیں ہم سے باہر نکل کے ہمیں معاشرے میں لے کر جاتی ہے. تو جب ہم اپنی پروڈکشن کرتے ہیں, اپنی تخلیق کرتے ہیں, ہم ایک سامع کے ساتھ کنیکشن بناتے تھے, تو ہم اس سامع کو بھی برداشت کریں گے, اس کی بھی بہت سی اچھی بری چیزیں برداشت کریں گے. یہ جو آرٹ کی یا گیمز کی یا یہ فارم ہے, یہ ہمیں لوگوں کے ساتھ جوڑتی ہے, اور مطلب ہم میں صبر و تحمل پیدا کرتی ہے, ہماری جو نیگیٹو انرجی ہے اس کو کم کرتی ہے, اور ہم پازیٹیوٹی کی طرف پازیٹیو ہونا بڑا ضروری ہے. اکبر صاحب کچھ ہی منٹس ہمارے پاس, میں چاہوں گی کہ کچھ ایسی جو چیزیں آپ سمجھتے ہوں رہ گئی ہوں ہمارے ریلیٹڈ, جو کہ ذمہ داری ناظرین کو اویئر کرنے کی جس پہ ضرورت ہو, وہ سامنے رکھیں. جی مہوش, بس یہ ہے کہ ابھی اس دن میں نے ایک چیز لکھی تھی, میں وہی بیان کر دیتا ہوں کہ اگر انسان کے ساتھ کسی بھی عمل میں اچھی یادیں ہوتی ہیں تو اسے دوبارہ یاد کرنے میں مشکل کا سامنا نہیں ہوتا. یعنی اچھی یادیں آپ کو یاد کرنے کے لیے مشکل نہیں پیش آتی. اگر آپ بری یادیں بناتے ہیں کسی بھی عمل میں, چاہے وہ آپ کسی سے لین دین کر رہے ہوں, کسی کے ساتھ رویہ دے رہے ہوں, کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں, بہت سارے عوامل ایسے ہیں, آپ اپنی ڈیوٹیز نبھا رہے ہوں, آپ کہیں رستے میں جا رہے ہوں, آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہوں, تو وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو آپ کی یادیں بنتی ہیں, دوسروں کے لیے بھی اور دوسرے آپ کے لیے بنا کے جا رہے ہیں. یہ بات ہمیں ایک تو اچھی یادیں ایک دوسرے کے لیے بنانے کی ضرورت ہے ہر عمل میں, ہر عمل میں, ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ ہمیں پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے. مسائل ہمارے یہاں بہت سارے ہیں, ہم جتنا بولیں مسائل کا حل بہت زیادہ تو مسائل نکلتے آئیں گے, اور ان کا جو ہے سب سے پہلے کہ ہم جو ہے نا ادراک کریں, اپنے آپ کو پہچانیں, اپنی شناخت کریں کہ ہم بیسیکلی ہیں کیا, کیا ہم اچھے انسان ہیں, کیا ہم برے انسان ہیں. مطلب پہلے تو یہ ادراک انسان کو ہونا چاہیے, اپنی شناخت کرنی چاہیے. پھر اس شناخت کے بعد اچھے اور برے کی لمٹ آ جاتی ہے, اس کی کتنی لمٹ ہے, ٹھیک ہے. میں قرآن پاک پڑھتا ہوں, میں بائبل بھی پڑھتا ہوں, اس کے تراجم بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں. ایک دن میں پڑھ رہا تھا وہاں پہ کہ سم ٹائمز واک الون یو ول میٹ یور سول, کہ کبھی کبھی آپ اکیلے چلا کریں, آپ کی روح سے ملاقات ہوگی. ابھی ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے پارک میں چلے جائیں نا, تو ہماری پوری زندگی کا فلیش بیک ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے, اور واقعی ہوتا ہے ایسا. آپ کو یاد آتا ہے آپ نے پڑھائی کیسے کی, کہاں پہ محنت کم کی, کہاں پہ آپ نے اپرچونٹی گنوا دی, کہاں پہ آپ نے لیزینس کا مظاہرہ کیا. فلیش بیک پہ جانا بڑا ضروری ہے اگر ہم چیزوں کو بہتر کرنے, سستی کا مظاہرہ کیا آپ نے, ٹھیک ہے, کہاں پہ آپ نے لوگوں کے ساتھ برے رویے دیے, کہاں پہ آپ نے بہت کچھ کھو دیا. اکبر صاحب ٹائم چونکہ شارٹ, میں چاہوں گی پیغام ناظرین کو دے دیں. یہ چیز جو ہے کہ یہ جو فلیش بیک کرتے رہا کریں, اپنے اندر سے خامیاں نکالتے رہا کریں, اور اپنے اندر بہتری پیدا کرنے کی کوشش کریں. نرگس صاحب پیغام. ایک فلسفہ بھی ہے نا کہ جب سمجھ تب آتی ہے جب پیچھے کی طرف وہ آنکھ ہمیں ملتی ہے جو ہمیں بیک کی طرف دیکھنا سکھاتی ہے. تو یہی ہم پوری زندگی میں بھی اپلائی کریں. یہ درست بات ہے کہ جب ہم اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں ماضی اٹھا کے پشت پہ آنکھوں میں حال رکھ, تو فردہ خود ہی کلیئر ہو جائے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا, آپ نے وقت دیا. سیدھے راستے پہ چلنا بڑا ضروری ہے یقیناً. جو مطلب خام خواہ ایک بات کو بری طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے اور اچھے طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. کیا بات ہے, بڑی خوبصورت بات کہی, بڑی خوبصورت یہ بات آپ نے کہی. دیکھیں ہمارے الفاظ کا چناؤ, ہمارا لہجہ جو ہے وہ بہت کچھ بدل سکتا ہے, چیزوں کو بہتری کی طرف بھی لا سکتا ہے, اور
بگاڑ کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے. اب آپ نے سلیکشن کرنی ہے کہ آپ نے رشتوں کو, چیزوں کو بچانا ہے یا بگاڑنا ہے. آپ نے لوگوں کے دل میں جگہ بنانی ہے, ان کے دل میں اترنا ہے یا دل سے اترنا ہے. چوائس از یورز. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے 2024 میں کیا کرنا ہے. جناب ہم کہیں نہیں جا رہے, ہم بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک کے بعد اگلا سیگمنٹ ہوگا آپ کی صحت کے حوالے سے, کیونکہ 2024 کا آغاز اپنی روٹین کو مینج کرنا یہ بھی بڑا ضروری ہے, تو اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے.